बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, 23 दिन गुजरने के बावजूद भी इमरान खान साहब की जमानत नहीं हो सकी है। 28 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला जो है वो महफूज किया गया है। अब मुतवक्के है कि 29 अगस्त को फैसला आ जाएगा। पीटीआई के लॉयर्स बड़े पुरुमीद हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बिजली के बिलों ने नाक में दम किया हुआ है और जो निगरान हुकूमत है ये इजलास पे इजलास बुला रही है और जो फैसले बड़ी जल्द होने चाहिए थे, क्योंकि लोग इतने सख्त परेशान हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, उनमें अभी भी थोड़ी सी ताखीर लग रही है। और बताया जा रहा है कि ट्यूसडे यानी 29 को इसके बारे में शायद कोई ऐलानात होने वाले हैं काबीना की मंजूरी के बाद, जो निगरान काबीना है उसकी। फिर हम आएंगे जो इमरान खान साहब की जेल रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। बड़ी मुर्गी और मटन के जो हैं वो हमने देखा है, चर्चे होते रहे हैं मीडिया पर, लेकिन ये मेन्यू क्या था और दाल सब्जी जो है तकरीबन हफ्ता भर ही इंक्लूडेड है, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। खाने पीने पर अक्सर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि ये तमाम तर कानूनी मामलात हैं, कोर्ट्स में डिस्कस हो रहे हैं, रिपोर्ट्स पेश हो रही है, तो हमें भी इस पर जो है वो रोशनी डालनी पड़ेगी। तफसील पर जाने से पहले छोटी सी याद दहानी कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक भी दीजिए, मैं आपका फीडबैक देखती हूँ। थोड़ा सा तफसील पर नजर डाल लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो बेंच है, इन्होंने तोशाखाना केस की सुनवाई जो है उसका एक तसलसल जो था वो 28 अगस्त को भी हुआ और उसमें हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को फिल वक्त तो कोई रिलीफ नहीं मिला। फैसला महफूज कर लिया गया है, कहा जा रहा है 29 अगस्त को ये फैसला सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अमजद परवेज साहब जो हैं वो पेश हुए, पीटीआई की तरफ से जो हैं वो लतीफ खोसा साहब पेश हुए और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा कि केस में जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पहले नोटिस किया जाना जरूरी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की है और ये रियासत ने नहीं की है, ट्रायल कोर्ट में आपने ये बात नहीं की है, आज आप पहली बार ये बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मजीद भारतीय सियासतदान राहुल गांधी केस का भी हवाला देते हुए कहा कि भारत में राहुल गांधी केस में प्राइवेट कंप्लेंट जो है केस में 2 साल की कैद थी। राहुल गांधी ने सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर की जो खारिज कर दी गई थी और उन्होंने फिर ये मजीद कहा कि अभी इनकी सजा मुअत्तली की दरखास्त की मुखालफत कर ही नहीं रहा हूं, अभी तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस तरफ जाने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस किया जाना लाजमी है। अमजद परवेज साहब ने चेयरमैन पीटीआई की अपील में उठाए गए एतराजात के जवाब दिए और स्टेट को नोटिस करने की इस्तदा भी कर दी। करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ इस कानून के तहत तमाम शिकायत सेशन अदालत में दायर हुई। अगर मजिस्ट्रेट की स्क्रूटनी वाली बात मान भी ली जाए तो ट्रायल सेशन अदालत को ही करना होगा। चीफ जस्टिस साहब ने इस पर फरमाया कि मजिस्ट्रेट को तय करना है कि सेशन अदालत का दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। उन्होंने एक सवाल पूछा और फिर उन्होंने एक ब्रेक मांगी। एक ब्रेक उन्होंने मांगी कि मैं जरा दवाई खा के आ जाऊं और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप 5 मिनट काफी होंगे। उन्होंने 15 मिनट मांगे और उसके बाद ये रिपोर्ट थी कि शायद उनको 10 मिनट मिले और फिर वक्फा हो गया था अदालत में। अब कुछ वहां पर जो मौजूद रिपोर्टर्स थे उनका ये भी कहना था कि शायद वो ब्रेक जो लिया अमजद परवेज साहब शायद लीगल मशवरा करना चाह रहे थे। फिर अमजद परवेज साहब ने जो है मजीद आखिर में ये भी कहा कि ख्वाजा हारिस का बयान हल्फी इस अदालत के सामने पेश किया गया, मुझे बयान हल्फी की तस्दीक शुदा कॉपी नहीं मिल सकी है। पहले हमने देखा आर्ग्यूमेंट्स जो है उनको लंबा किया गया, फिर हमने देखा कभी चीफ जस्टिस जो थे उनकी तबीयत नासाज रही ये बताया गया, फिर कभी हमने देखा अमजद परवेज साहब जो है इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने कहा मुझे दलाइल के लिए मजीद वक्त चाहिए, जबकि केस ही उन्होंने बनाया था। तो अमजद परवेज साहब हैं वो एक दिन जो थे वो बीमार हो गए, फिर अब उनके दलाइल जो है वो मुस्तकिल चलते आ रहे हैं और इमरान खान साहब की जो जमानत है, जो लतीफ खोसा साहब सीनियर लॉयर्स, तमाम तर जो लॉयर्स की टीम है इमरान खान साहब की कह रही है कि ये जो छोटी सजाएं होती हैं 3 से 5 साल की कानूनी तौर पर, इनमें बहुत जल्द जो है वो जमानत मिल जाती है, बल्कि ये जो सजाएं हैं ये सस्पेंड भी हो जाती हैं। फैसला जो है वो 29 अगस्त को जो है ये सुनाया जाएगा। नो कमेंट। एक बात है कि मैं लिफ्ट नहीं लेती ये मैं कह सकता हूँ, पक्की बात है कि मैं लिफ्ट पे नहीं जा रहा। ये कह सर सिर्फ हाई कोर्ट की लिफ्ट से तौबा किया या कहीं भी? हर लिफ्ट से तौबा कर। आज की हियरिंग से मुतमईन है आप? बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इतना वक्त आज तक कभी किसी केस एप्लीकेशन में मुद्दई को नहीं दिया गया। हमने तो सुना था कि मुल्जिम जो है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ होता है,
لیکن آج مدعی نے پورا دن آپ کے سامنے لیا، اس دن نے پورا دن آپ کے سامنے لیا. ابھی تو بیماری کا بہانہ تھا، اگر بیمار نہ ہوتے تو پھر بتائیے کتنے زیادہ. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک انویسٹیگیشن کی ٹیم جو ہے وہ پہنچی اٹک جیل عمران خان صاحب سے مزید انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. اس پر جو ہے وہ پنجوتا صاحب نے مزید تفصیل بھی کہا کہ عمران خان صاحب تمام تر سوالوں کے جواب سائفر کے متعلق اور دوسرے جو ہیں وہ دے چکے ہیں ہمارے سامنے. اب ہم آ جاتے ہیں بجلی کے بلوں پر. عوام کیا کریں؟ احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں اور لوگ بڑے سخت پریشان ہیں. اور کیوں نہ پریشان ہو، ان کی تنخواہوں سے دگنی تگنی جو ہے وہ بجلی کے بل آ رہے ہیں. اور یہ کوئی سال میں ایک دفعہ نہیں، صرف ایک مہینے کا بل جو ہے وہ اتنا زیادہ آ رہا ہے. اس مہینے اگر کوئی چیز بیچ کر وہ ادا کر دیتے ہیں، اگلے مہینے کیا کریں گے؟ اور اگست میں بہت سارے ٹیکسز جو ہیں وہ بیچ میں لگائے گئے ہیں، جس میں 2-3 ٹیکسز تو لکھا ہوا ہے ایکسٹرا ٹیکس، اور ان کا نام ہی نہیں بتایا گیا کہ کس چیز کا ٹیکس ہے. اب اس تمام تر پر جو ہے ٹیکسز کون سے لگائے گئے ہیں، کس طریقے سے عوام کو سہولت فراہم کرنی ہے. جو نگران حکومت ہے، نگران وزیر اعظم ہے، تقریباً جو ہے وہ اجلاس میں جو فیصلہ 2 دن پہلے ہو جانا چاہیے تھا ابھی تک نہیں ہوا. یہ بجلی کی جو بل ہیں، ایک طرف تو ان بجلی کے بلوں میں عوام رعایت مانگ رہی ہے. بہت سارے یہ سجیشن سامنے آ رہی ہیں کہ ان بلوں کو معاف کر دیا جائے. بہت سارے جو لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، جن کے اربوں روپے جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ پاکستانی عوام جو ہے، اس میں بہت پسا ہوا طبقہ ہے، اس میں مڈل کلاس طبقہ ہے، لوور مڈل کلاس ہے، جو بہت سخت پریشان ہے. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں گھر کا راشن پورا کرنے کے لیے. اس میں وہ کیسے اتنے زیادہ جو ٹیکسز کے ساتھ جو دگنے تگنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، ان کے ساتھ کیسے یہ بل ادا کریں گے؟ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. اور اگر لوگوں کے آپ بیانات سنیں تو لوگ جو ہے اس وقت بہت سخت طیش میں ہیں. دوسری طرف جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑے ہی ہوش ربا جو ہے وہ انکشافات ہوئے ہیں. کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو کتنے یونٹس جو ہیں وہ معاف ہیں. وہ میں آپ کو آگے چل کے تفصیل بتاتی ہوں. اور اس پہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ غور کیا جائے کہ سرکاری ملازمین کو یہ یونٹس جو ہیں معاف ہونے چاہیے بجلی کے یا نہیں. جو توانائی ڈویژن ہے اس کی جانب سے بجلی کے بلوں میں ممکنہ ریلیف سے متعلق جو مختلف آپشنز ہیں یہ پیش بھی کیے گئے ہیں. اب متوقع ہے کہ کابینہ میں جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا. جو مرتضی سولنگی صاحب ہیں، جو اس وقت نگران انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ وزارت توانائی نے بجلی کے بلوں کے مسئلے پر تجاویز کو حتمی شکل دے دی ہے اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد حتمی فیصلہ کابینہ کے اجلاس میں کیا جائے گا. ابھی بھی اس فیصلے کو بہت جلد ہو جانا چاہیے تھا اور اب بھی 2-3 دن لگ گئے ہیں اور اس وقت تک نگران حکومت جو ہے وہ اس پر فیصلہ نہیں کر پائی ہے. یہ یقیناً ایک بڑا ہی مشکل فیصلہ ہوگا، لیکن یہ فیصلہ کرنا پڑے گا عوام کو ریلیف دینے کے لیے، ورنہ نہیں تو عوام جو ہے وہ اس وقت پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے ان کے، اور عوام بہت پریشان ہے. جب انسان کے پاس کھانے پینے کے لیے بیسک اپنی جو ہے وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں کس قسم کا غصہ اور کس قسم کا طیش جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. آپ کو یہ میں تھوڑا سا پڑھ کے بتاؤں گی جو ہمارے پاس پاور ڈویژن ذرائع کے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو کتنے بجلی کے یونٹ جو ہیں اور کس گریڈ کے جو افسران ہیں ان کو کتنے یونٹس فری ہوتے ہیں. سرکاری بجلی کمپنیوں کے جو افسران کو سالانہ 13 ارب روپے کی مفت بجلی ملتی ہے اور صرف گریڈ 1 سے 4 تک کے ملازمین کو ماہانہ 100 یونٹ فری ملتے ہیں. پھر 1 سے 4 گریڈ کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ کچھ یونٹس ملتے ہیں اور وہ ہیں ماہانہ 50 یونٹ فری بجلی دی جاتی ہے. پھر جو 5 سے 10 گریڈ کے افسران کو 150 یونٹ مفت دیے جا رہے ہیں، جبکہ 11ویں سے 15ویں اسکیل تک افسران کو 200 یونٹ مفت ملتے ہیں. اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 11ویں سے 15ویں اسکیل تک ریٹائرڈ افسران کو 100 یونٹ ماہانہ جو ہیں وہ ملتے ہیں. پاور ڈویژن کے ذرائع کے مطابق جو 16ویں اسکیل کے افسران ہیں ان کو 300 یونٹ ملتے ہیں مفت اور 17ویں اسکیل کو 450 یونٹس. 18ویں گریڈ کے افسران کو 600 یونٹ بجلی مفت دی جاتی ہے، جبکہ 9ویں گریڈ کے افسران کو 880 اور 20ویں گریڈ کے افسران کو 1110 یونٹ، جبکہ 21ویں اور 22ویں گریڈ والے ملازمین کو 1300 یونٹ ماہانہ مفت جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. ذرائع نے یہ کہا ہے کہ جو گریڈ 17 سے اوپر کے افسران کے مفت یونٹ بند کرنے کی سمری تیار کی جا چکی ہے، لیکن اس میں ایک اور بھی ایڈیشن ہے کہ ان افسران کو یونٹس کی مساوی رقم تنخواہ میں دے دی جائے گی.
بہرحال چلیں اس پر مزید آنے والے دنوں میں بات ہوگی. سرکاری ملازمین کی ان مراد پہ بڑی سخت بحث ہو رہی ہے اور اس معاملے کو ریوزٹ کرنا بڑا ضروری ہے. جو سرکاری ملازمین ہیں وہ سرکار کی خدمت کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے موجود ہیں اور احسن کام کرتے ہیں. ان میں سے بہت سارے اچھے ہمارے افسران بھی ہیں، لیکن یہ مراد کا بوجھ عام عوام کیوں اٹھائے؟ سرکاری ملازم ہونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ سرکار کی اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ کی مراد جو ہیں ان کا بوجھ عوام اٹھائے؟ کیا سرکاری ملازمین اپنے دل سے اور اپنے جذبے سے خدمت نہیں کرنا چاہتے؟ میرے خیال سے بہت سارے ایسے ملازمین ہیں جو دل سے اور جذبے سے خدمت کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ جو مراد کا جو کانسیپٹ ہے یہ میرے خیال سے پاکستان میں جو ابالش ہونا چاہیے، اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اس کو ری ویمپ کرنا چاہیے اور اس کو ہماری اکانومی کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنا چاہیے. کہ ایک طرف ہم ٹیکس کا پورا بوجھ جو ہے ایکسٹرا ٹیکس کر کے جو ہے ہم بلوں میں ڈال رہے ہیں اور جو سادہ عوام میں بیچاری اس کو پتہ نہیں ہے کس چیز کا ایکسٹرا ٹیکس ہے، یعنی کہ اس کو تفصیل بھی نہیں بتایا جا رہا کس چیز کا یہ فاضل ٹیکس لگایا گیا ہے. دوسری طرف ہم اتنے زیادہ جو سرکاری افسران ہیں ان کو نہ صرف نوکری کے بیچ میں بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ اتنے زیادہ یونٹس جو ہیں وہ مفت دے رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے اور اس کو یہ اچھا موقع ہے، اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. نگران حکومت ہے، کس حد تک اس میں فیصلے کر سکے گی یہ کہنا بڑا مشکل ہے، اس لیے ایک منتخب حکومت ہی ایسے فیصلوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے. اور پھر بات وہیں پر آتی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ بڑی ضرورت ہے. مینڈیٹ کے مطابق اس حکومت کو، نگران حکومت کو 90 دن کے اندر جو ہے وہ انتخابات کرا دینے چاہیے. اب ہم آتے ہیں جو سپریم کورٹ نے رپورٹ طلب کی تھی عمران خان صاحب کی جیل کنڈیشنز کے حوالے سے. اٹارنی جنرل کی طرف سے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے. اس رپورٹ میں سب اچھا بتایا گیا ہے اور یہ بتاتے چلیں کہ یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس کے ساتھ کیا ایویڈنسز ہیں یہ فی الحال ہمارے پاس تفصیل نہیں ہے. ان کے لائرز جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی اسی سیل میں ہیں، تو کس اپ گریڈیشن کی بات ہو رہی ہے؟ اس رپورٹ میں جہاں پر ان کے کھانے کا پورا مینیو جو ہے وہ بتایا گیا ہے، یہ مینیو میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہفتے کے سارے دن جو ہے وہ دال چاول آپ کو نظر آ رہے ہیں اور نیچے نوٹ میں لکھا ہوا ہے مرغی اور مٹن کے بارے میں کہ وہ بھی ان کو دیا جاتا ہے ہفتے میں 2 دفعہ 1 دفعہ اس طرح کر کے. لیکن یہ جو اس کو اتنا اٹھایا گیا میڈیا پر بار بار کہ جو ان کو مٹن اور مرغی مل رہا ہے اور دیسی مرغی مل رہی ہے اور دیسی گھی اور یہ سب، یہ ایک عجیب سی بات ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 7 دن جو ہے وہ دال چاول سبزی لکھا ہوا ہے یا دال چاول دہی لکھا ہوا ہے. تو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ شور مچانا اور اب یہ کنفرمڈ رپورٹ نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملزم کے لیے ایک میٹرس ہے، پھر 4 تکیے ہیں، ٹیبل ہے، کرسی ہے، جائے نماز ہے، ایئر کولر کی سہولت بھی دی گئی ہے اور ملزم کو قرآن پاک انگریزی ترجمے کے ساتھ فراہم کیا گیا ہے اور 25 کتابیں بھی دی گئی ہیں. تو اب یہ اٹارنی جنرل کی طرف سے رپورٹ آئی ہے. پنجوتا صاحب کا ایک کامنٹ بھی میں نے سنا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب کو اگر یہ تمام تر سہولیات ہو گئی ہیں تو اگر وہ اسی سیل میں ہیں تو کس طریقے کی اپ گریڈیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ہے عمران خان صاحب سی کلاس میں ہیں، ان کے لائرز جو ہیں، ان کی اہلیہ جو ہے وہ لیٹر لکھ چکے ہیں، ان کے لائرز جو ہیں وہ بی کلاس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو رتبے کے وہ سابقہ وزیر اعظم ہیں اس کے مطابق جو ہے ان کو بی کلاس دی جائے. اب اس رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ ان کے پاس جو ہے وہ ٹی وی بھی ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ ٹیبل بھی ہے، کرسی بھی ہے، جائے نماز بھی ہے اور یہ تمام تر سہولیات اور خاص ان کی ڈائٹ کے حساب سے جو ہے وہ مینیو بھی جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. اس پر ظاہر ہے یہ ایک رپورٹ اٹارنی جنرل نے سبمٹ کرائی ہے سپریم کورٹ میں اور اس پر مزید انالیسز اور فوکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.